अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम इंशाल्लाह ताला सूरह अल अराफ पढ़ेंगे तर्जमा और थोड़ी सी तफसीर के बाद। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सूरह इन कुरान। सुभान अल्लाह। अब इस सूरह का नाम अराफ इसलिए रखा गया कि इसकी आयत 47 और 46 यानी 47 और 46 और 47 में अराफ और असहाबे अराफ का जिक्र आया हुआ है। गोया इसे सूरह अराफ कहने का मतलब ये है कि वो सूरह जिसमें अराफ का जिक्र है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम स्वाद। अलिफ लाम मीम स्वाद। ये एक किताब है जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है। बस ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दिल में इससे कोई झिझक ना हो, यानी बगैर किसी झिझक और खौफ के इसे लोगों तक पहुंचा दो और इस बात की कुछ परवाह ना करो कि मुखालिफिन इसका कैसा इस्तकबाल करते हैं, सुनते हैं, बिगड़ते हैं, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। उसके उतारने की गर्ज यह है कि तुम इसके जरिए से मुनकरीन को डराओ और लाने वाले लोगों को याद दहानी हो। लोगों, जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है उसकी पैरवी करो और अपने रब को छोड़कर दूसरे सरपरस्तों की पैरवी ना करो, मगर तुम नसीहत कम ही मानते हो। अल्लाहु अकबर कलीलम मा तज़क्करून। कितनी बस्तियां हैं जिन्हें हमने हलाक कर दिया, उन पर हमारा अजाब अचानक रात के वक्त टूट पड़ा या दिन दहाड़े ऐसे वक्त आया जबकि वो आराम कर रहे थे, और जब हमारा अजाब उन पर आ गया तो उनकी जुबान पर उसके सिवा कोई सदा ना थी कि वाकई हम जालिम थे। बस ये जरूर होकर रहना है कि हम उन लोगों से बासपुरस करें। बासपुरस से मुराद है क़यामत के दिन उनसे पूछना, बात करना, क्योंकि ऑब्वियसली हर इंसान चाहेगा कि वो अपने आप को क्लियर करे। वो टाइम ही बड़ा सख्त होना है। तो अल्लाह अकबर, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। बस अल्लाह ताला ने कहा है कि मोमिनों पर वो वक्त सख्त नहीं होगा, फिर भी उसकी सख्ती हर दिल महसूस करेगा। सुभान अल्लाह। बस ये जरूर होकर रहना है कि हम उन लोगों से बास पुरस करें जिनकी तरफ हमने पैगंबर भेजे हैं, और पैगंबरों से भी पूछें कि उन्होंने पैगाम रसानी का फर्ज कहाँ तक अंजाम दिया और उन्हें उसका क्या जवाब मिला। फिर हम खुद पूरे इल्म के साथ सारी सरगुज़श्त उनके आगे पेश कर देंगे। आखिर हम कहीं गायब तो नहीं थे, और वजन उस रोज ऐन हक होगा। अल्लाह अकबर। वजन उस रोज ऐन हक होगा यानी मिजान अदल। जिनके पलड़े भारी होंगे वही फला पाएंगे, और जिनके पलड़े हल्के रहेंगे वही अपने आप को खसारे में मुब्तला करने वाले होंगे, क्योंकि वो हमारी आयात के साथ जुल्माना बर्ताव करते रहे थे। हमने तुम्हें जमीन में इख्तियारात के साथ बसाया और तुम्हारे लिए यहाँ सामान्य जिस्त फराहम किया, मगर तुम लोग कम ही शुक्रगुजार होते हो। और फिर अल्लाह ताला वही कह रहे हैं, कलीला मा तशकुरून। हमने तुम्हें तख्लीक की इब्तिदा की, हमने तुम्हारी तख्लीक की इब्तिदा की, फिर तुम्हारी सूरत बनाई, फिर फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, उस हुक्म पर जिस सब ने सजदा किया मगर इब्लीस सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। पूछा तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझको हुक्म दिया था। बोला मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया है और उसे मिट्टी से। फरमाया अच्छा, तू यहाँ से नीचे उतर, तुझे हक नहीं है कि यहाँ बड़ाई का घमंड करे। निकल जा के दर हकीकत तो उन लोगों में से है जो खुद अपनी जिल्लत चाहते हैं। अल्लाह अकबर। बोला मुझे उस दिन तक मोहलत है जबकि ये सब दोबारा उठाए जाएंगे। फरमाया तुझे मोहलत है। बोला अच्छा, जिस तरह तूने मुझे गुमराह में उब्तला किया है मैं भी अब तेरी सीधी राह पर उन इंसानों की घात में लगा रहूंगा, आगे और पीछे, दाएं और बाएं, हर तरफ से उनको घेरूंगा, और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार ना पाएगा। अच्छा, ये वो चैलेंज था जो इब्लीस ने अल्लाह ताला को दिया।
اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ مہلت جو آپ نے مجھے قیامت تک کے لیے دی ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر میں یہ ثابت کرنے کے لیے پورا زور لگا دوں گا کہ انسان اس فضیلت کا حق مستحق تھا ہی نہیں جو آپ نے میرے مقابلے میں سے عطا کی۔ میں آپ کو دکھا دوں گا کہ یہ کیسا ناشکرا، کیسا نمک حرام اور کیسا احسان فراموش ہے۔ اور یہ جو مہلت شیطان نے مانگی، اللہ تعالی نے پھر اس کو عطا کر دی۔ اور یہ مراد صرف وقت ہی نہیں ہے بلکہ اس کام کا بھی موقع دینا ہے جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ یعنی اس کا مطالبہ یہ تھا کہ مجھے انسان کو بہکانے اور اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر اس کی نااہلی ثابت کرنے کے لیے، اور یہ موقع اللہ نے اسے دے دیا۔ اس لیے سورہ بنی اسرائیل میں اس کی پوری وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا کہ آدم اور اس کی اولاد کو راہ راستے ہٹانے کے لیے جو چالیں وہ چلنا چاہتا ہے چلے، ان چال بازیوں سے اسے روکا نہ جائے گا۔ اور اس نے پھر یہاں پہ یہ اس لیے کہا ہے نا کہ آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے اس کو گھیروں گا، مگر اس نے یہاں پہ غور کریں، اس نے یہ نہیں کہا اوپر، اوپر سے نہیں، اس نے نہیں کہا اوپر سے، نیچے سے، آگے سے، پیچھے سے، اس نے کوئی بات نہیں کی، اس نے کہا آگے اور پیچھے گھات میں لگا رہوں گا۔ جو غلط کام کرتے ہیں اس کو پتہ کر رہے ہیں، مگر جو اسپیشلی مومن ہوتے ہیں نا، مومن سے مراد وہ مسلم جو حتی الامکان ہو تو اتنا جی توڑ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے پہ چلیں، ان کو وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے بہت زیادہ، کہ وہ بہکا دے کسی طریقے سے انہیں، جو وہ اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں اس سے ہٹا دیں اور اس راستے پہ چلنے کی کرے کہ جس پہ اللہ پلیز نہیں ہوگا۔ مگر پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ایزی کر دیا نا، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے، اور تو اس سے خطرے میں کیا سوچے کہ لوگ اس بارے میں کیا کہیں گے۔ آپ کو ایزی پتہ چل جاتا ہے، آپ کا نفس، آپ کا اندر آپ کو ملامت کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ نہ کریں، منع کرتا ہے باز آ جائیں نہ کریں، اینڈ اگر آپ پھر بھی وہ کام کر لیں تو یو نیور فیل گڈ، یو آلویز فیل لائک what have I done, I should not have done this، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ مگر ایک بات یہاں پہ میں کہنا چاہوں گی کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں، سورہ آل عمران، ہم نے جتنی سورہیں پیچھے پڑھی ہیں، سورہ بقرہ، سورہ الانعام، اللہ تعالیٰ نے سب میں ایک بات لازمی کہی ہے کہ غلطی ہم سے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ہم لغزش میں آ سکتے ہیں مگر زیادہ نہیں۔ ایک، سنبھل جانا ہے، دوسرا اگر ہم سنبھل کے اپنی غلطی کا اعتراف کریں اللہ کے آگے، روئیں اور کہیں یا اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، نیکسٹ ٹائم وی ناٹ گونا ڈو دیٹ، آئی ایم ناٹ گونا ڈو دیٹ، اور اللہ نے کہا ہے کہ پھر میں معاف کرتا ہوں، میں رحمان ہوں، رحیم بھی ہوں، پر پھر اس کی کنسسٹنسی چاہیے کہ آپ نے اس غلطی کو دوبارہ نہیں دہرانا، اس سے پکے رہنا ہے۔ وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہو اور اس کی محبت کا طلبگار ہو۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کہ میں ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو، جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایک آیت دی تھی انہیں بس، ون سائن، ون آرڈر، ون آیا، جو نہیں کر سکے۔ اور پھر ہم کیا ہیں، م، جتنی ہمیں وہ موٹی موٹی اللہ تعالیٰ کی باتیں وہ تو کم از کم پکڑ کے بیٹھ جائیں اور نہ کریں، کوشش کریں کہ نہ کریں۔ پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے۔ اللہ اکبر۔ اس نے ان سے کہا، تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، سی، یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ ابھی بھی ایسے ہی ہے، دیکھو نا، انہیں اس درخت کی طرف سے روکا، اور آج کل کیا ہے، مردوں کو اور عورتوں کو سب سے زیادہ کس چیز کی وہ آج کل خواہش ہے کہ وہ خوبصورت لگیں، وہ جوان لگیں، وہ کسی سے پیچھے کیوں ہٹے، صحیح ہے، وہ اپنا آپ دکھائیں، اور سب سے زیادہ جو اٹریکشن ہے نا وہ فیس میں ہی ہے، کہیں اور بھی نہیں ہے۔ اور ایک وقت تک ہے کہ آپ اپنا آپ جو ہے اس کو سنبھال کے رکھیں، مگر جب بڑھاپے کی
اس کو ایج کو پہنچ رہے ہیں، وہ بھی بڑھاپا، وہ جو اس میں آپ کے چہرے پہ جھریاں آ رہی ہیں، اور جیسے 60 70 سال کی عورتیں ہیں اور وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں، اور ان کا وہ چیز جوانی حسن والا کام نہیں رہتا اب. بٹ آئی تھنک سم لیڈیز آر آفٹر 50 پلس ایز ویل ایسی ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے ایزی ہے، مگر تب وہ بھی وہ ایزی نہیں ہے کہ سر سے دوپٹہ اتار دیں. نو. یا اپنے سینوں سے ہی کیا دوپٹے اتار کے پھینک دیں اور اپنے کھلے کپڑے پہننا چھوڑ دیں، تنگ پہن لیں نہ، تب بھی نہیں. تب بھی آپ نے کرنا ہے. پر آج کل میں دیکھتی ہوں کہ ایون بڑی عمر کی عورتیں بھی تنگ کپڑے پہن رہی ہیں اور چست لباس پہنتی ہیں. یہی چیز کر رہا ہے نا شیطان. وہ بہکاتا ہے کہ آپ نے اس طرح کی چیزیں کرنی ہے، آپ نے اپنے آپ کو دکھانا ہے، سنوارنا ہے، آپ خوبصورت ہیں، آپ کون سا کسی سے پیچھے ہیں. اور پھر یہی ہوتا ہے. وٹ ایلس. یہ بہکاوا جو ہے ہر ایک کے دماغ میں آتا ہے، ہر ایک کے دماغ میں ڈالتا ہے شیطان، مردوں کے بھی عورتوں کے بھی. اور ان کو اس طرف سے بہکایا کہ درخت کی طرف سے بچ جاؤ، کیونکہ اللہ نے وہاں سے روکا تھا. اور اللہ نے ہمیں کس کس چیز سے روکا ہے، آئیے آگے پڑھیں گے ہم، آ رہا ہے سب کچھ. سبحان اللہ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھپ پر لے آیا. رفتہ رفتہ، ذرا اس پہ غور کرنا، یعنی اٹس ناٹ لائک ایٹ ونس he has done that and on one thing on one time they actually listen. No. اب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف بتا دیا دونوں کو رفتہ رفتہ. پر ہمارے سب کانٹیننٹ میں ایون 6 سال پہلے when I was not revert, سبحان اللہ، تو مجھے بھی یہی تھا، سنی سنائی باتیں تھی نا، ہم اس پہ یقین کرتے تھے کہ اما ہوا نے آدم علیہ السلام کو، اما ہوا جو ہے وہ بہکی پہلے اور انہوں نے آدم علیہ السلام کو بہکایا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز بائبل میں ہے، غلط چیز اس میں ڈالی ہوئی ہے، اس میں یہ کہا ہوا ہے. اس لیے ان کو ایو بولتے ہیں، اللہ معاف کرے، ایول کے ساتھ ایو بولتے ہیں. پر انہوں نے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھپ میں لے آیا. یعنی دونوں کو یکساں اس نے بہکایا، دونوں نے یکساں غلطی کی. اما ہوا نے نہیں کھا کی، بابا آدم نے بھی کی، دونوں نے یکساں غلطی کی. جو ہمیں پرانے جو یہ جو فضول قسم کی باتیں کہتے ہیں نا، جب رومرز کو پھرتے ہیں نا، تو وہ ایک سے دوسرے کان، دوسرے سے تیسرے کان. اور میں اتنی حیران ہوتی ہوں، سبحان اللہ، دنیا تو گول ہے، چھوٹی ہے نا. جو کام ہم کرتے ہیں وہ آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیے، کسی کو دیکھیں، سارے کر رہے ہوتے ہیں. وٹ از دس از سم تھنگ امیزنگ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ہمارا ایک ہی ایکو سسٹم جو ہے ہم انسانوں کا، ہم لوگ اسی نہج پہ کرتے ہیں پھر سب کچھ. بس ذہنوں میں یہ باتیں تھیں کہ اچھا جی، ایک وہ فرشتوں میں سے فرشتہ تھا، وہ فرشتوں میں سے فرشتہ نہیں تھا، آگے اللہ تعالیٰ بتا دیں کہ وہ جن تھا، وہ جن ہے. اور دوسرا یہی بائبل میں ہے نا اس کے بارے میں. اور دوسرا یہ کہ وہ جناب اس نے صرف اما ہوا کو بہکایا اور انہوں نے آگے ان کو بہکایا نہ، دونوں بہکے. اللہ نے وہی کہا ہے اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھپ پر لے آیا. آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. وہ اویئرنیس آ گئی. تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ ہاں. دونوں بول اٹھے، اے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے. اللہ اکبر. یہ چیزیں اب یہ جو ہے، یہاں تھوڑی سی تفسیر میں آپ لوگوں کو سنانا چاہوں گی. اس قصے سے چند اہم حقیقتوں پر روشنی پڑتی ہے. ایک، انسان کے اندر شرم و حیا کا جذبہ ایک فطری جذبہ ہے، اور اس کا پہلا مظہر وہ شرم ہے جو اپنے جسم کے مخصوص حصوں کو دوسروں کے سامنے کھولنے میں آدمی کو فطرتاً محسوس ہوتی ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ شرم انسان کے اندر تہذیب کے مصنوعی طور پر پیدا نہیں ہوئی، اور نہ یہ چیز کوئی ایسی ہے جیسے کہ شیطان نے بعض شاگردوں نے قیاس کیا ہے، شیطان کے بعض شاگردوں نے، بلکہ در حقیقت یہ وہ فطری چیز ہے جو اول روز سے انسان میں موجود تھی. یہ چیز یہاں پہ اب دیکھو، واقع میں جو تفسیر میں نے آپ کو بتا رہی ہوں، دس از سم تھنگ ریئلی افیکٹ. انہوں نے فوراً پتے پکڑ کے اپنے آپ کو چھپایا. تو یہ ایک فطری عمل ہے. مگر جب شیطان بار بار، ایک دفعہ نہیں، بار 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 ڈالتا ہے. اچھا، لڑکیوں کے لیے بھی گلے میں دوپٹہ لے لو، بس سینے دکھا دو، کچھ نہیں ہوتا. سو وٹ، سب کو لگا ہوا ہے اس اوکے، وہ کیوں دیکھ رہے ہیں، مردوں کو نیچے نظریں کرنی چاہیے، ہم کیوں اپنے سینے چھپائیں، ہم گلے میں دوپٹے لیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے.
This is not one time, this he said again and again. और वो उनकी बातों में आते हैं, जबकि शर्म और हया ये फितरी अमल है। और ऐसा होता है ना, जब औरतें बाहर फिरती हैं, गलियों में जाती हैं, पाकिस्तान में कहीं पे भी जा रही हो, तो फौरन अपने ऊपर चादर ले लेंगी, फौरन अपने सीने ढांप लेंगी। मगर वैसे नहीं। और फिर दूसरा है कि शैतान की पहली चाल जो उसने इंसान को फितरत इंसानी की सीधी राह से हटाने के लिए चली, ये थी कि उसके उस जज्बा शर्म और हया पर जरब लगाए और बरहंगी के रास्ते से उसके लिए फवाहिश का दरवाजा खोले। ऐसा ही है आजकल, कितना ज्यादा है, वो उसने जरब लगाई है, लगाता रहता है, लगाता रहता है। और इसको क्या नाम दिया? तरक्की का, मॉडर्नाइजेशन। ओके, ये तरक्की है कि औरत बेपर्दा हो जाए, और उसको बाजारों में ला खड़ा किया बस। फिर हर चीज में औरत। और फिर नंबर 3, ये भी इंसान की ऐन फितरत है कि वो बुराई की खुली दावत को कम ही कबूल करता है। अमूमन उसे जाल में फांसने के लिए हर दाई शर को खैर ख्वाह के भेस में ही आना पड़ता है। अब ये भी एक है कि वो शैतान एकदम तो नहीं ना कर सकता, अच्छा अपना अपने कपड़े उतार दो या कपड़े कम पहनो, ये अल्लाह ताला ने तुम्हारे जो है ना टखने, उनका हुक्म दिया कि तुम ना इसको ढांपो मगर तुम ऊपर करो, तुम टखने दिखाओ। नहीं, वो ऐसे नहीं करेगा, आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो करेगा, फैशन बनाएगा इसको। उनकी तरफ लड़कियां देखेंगी, औरतें देखेंगी और उसको अपनाएंगी। मर्दों को टखने दिखाने का हुक्म है, औरतों को टखने छुपाने का हुक्म है। बिल्कुल ही अपसाइड डाउन हुआ है। टखने क्या, आधे से ज्यादा अब तो टांगे दिखाती हैं औरतें। तो बस तकफिरुल्लाह, इज वेरी वेरी, आई मीन, गुनाह है। क्या वेरी वेरी गुनाह है। नंबर 4, इंसान के अंदर माली उमूर मसलन बशरियत से बलातर मकाम पर पहुंचने, हयात जावदा हासिल करने की एक फितरी, यानी कि अपने आप को जवान, और हयात जावदा का मतलब होता है लॉन्ग लाइफ करने की हमेशा से ख्वाहिश है। और शैतान को उससे फरेब देने में पहली कामयाबी इसी जरिए से हासिल हुई कि उसने इंसान को उसकी ख्वाहिश से अपील किया। शैतान का सबसे ज्यादा चलता हुआ हरबा यह है कि वो आदमी को बुलंदी पर ले जाने और जो हालात चल रहे हैं उन पे बेहतर हालात पर पहुंचा देने की उम्मीद दिलाता है। और फिर उसके लिए वो रास्ता पेश करता है जो उसे उल्टा खाई में, हेल में, कुएं में गिरा देता है। नंबर 5, आमतौर पर ये जो मशहूर हो गया कि शैतान ने पहले हजरत हवा, अभी वही मैंने आपको बताया, तो एक्चुअली वो ये धोखे वाली बात है। नंबर 6, ये गुमान करने के लिए कोई माकूल वजह मौजूद नहीं कि शजर ममनुआ का मजा चखते ही, वो शजर दरख्त को कहते हैं ना, चखते ही आदम हवा के सतर खुल जाने उस दरख्त की किसी खासियत का नतीजा था। दर हकीकत ये अल्लाह ताला की नाफरमानी के सिवा किसी और चीज का नतीजा नहीं था। उस दरख्त में बकलम खुद कोई ताकत नहीं थी, ना उस फल में। ये अल्लाह ताला ने एक साइन दिया हुआ था, ये सब अल्लाह ताला की, जो ओब्वियसली हर तरफ अल्लाह ताला की मेहरबानी है। हमारी ये जो उंगलियां चल रही हैं, हाथ चल रहे हैं, जुबान चल रही है, हम सुन रहे हैं, कान है, सब कुछ ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, उसकी इजाजत है भाई, वरना इन चीजों में कोई ताकत नहीं। और ये सब कुछ अल्लाह ताला ने इसलिए, ये अल्लाह ताला ने हमें आजमाना है ना, क्योंकि हम लोगों ने अल्लाह से वादा किया है। और हम उस पर पूरा कैसे उतरेंगे? पढ़ेंगे तो उतरेंगे ना कि अल्लाह ने हमें कहा क्या है। नंबर 7, शैतान ये साबित करना चाहता था कि इंसान उस फजीलत का मुस्तहिक नहीं है जो उसके मुकाबले में इंसान को दी गई है, लेकिन पहले ही मार्के में उसने शिकस्त खाई। उसमें शक नहीं कि इस मार्के में इंसान अपने रब के अमर की फर्मा बरदारी करने में पूरी तरह कामयाब ना हो सका, और उसकी ये कमजोरी जाहिर होगी कि वो अपने हरीफ के फरेब में आकर अतात की राह से हट सकता है। मगर बहरहाल इस अवलीन मुकाबले में यह कतई साबित हो गया कि इंसान अपने अखलाकी मर्तबे में एक अफजल मखलूक है। अवलन शैतान अपनी बड़ाई का खुद मदई था, और इंसान ने उसका दावा आप नहीं किया बल्कि बड़ाई उसे दे दी गई। ये शैतान ने सबसे चीज जो है ना, उसको सबसे ज्यादा जो उसके अंदर एकदम उसका आप जम गया, ये कि अल्लाह ताला ने बड़ाई दी क्यों दी, उस पे फौकियत क्यों दी, अशरफुल मखलूकात क्यों बनाया उसको। जो हमें समझ बूझ है ना, वो जिन्नात को नहीं है। वो भी समझदार है काफी माशाल्लाह, ऐसा नहीं है कि नहीं, मुसलमान है, अल्लाह के दीन पे चलते हैं, सीधे रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं। मगर जो समझ बूझ अकल फहम अल्लाह ताला ने इंसान को बख्शी है, वो जिन्नात तो नहीं बख्शी। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और तुम्हारे लिए खास मुद्दत तक जमीन ही में जाए करार और समाने जिस्त है। और फरमाया, वहीं तुमको जीना और वहीं मरना है, और इसी में से तुमको आखिरकार निकाला जाएगा।
اللہ اکبر۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے۔ لباس نازل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تمہارے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اسے سبق لیں۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ڈرنے والی بات نہیں ہے، آف کورس دس از سم تھنگ ریالٹی۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا، جنات بھی بنائے، انسان بھی بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے۔ بل یہ کہ لباس انسان کے لیے ایک مصنوعی چیز نہیں ہے بلکہ انسانی فطرت کا ایک اہم مطالبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیز انسان کی فطرت میں ڈال دی ہوئی ہے، شرم و حیا پر اگر انسان نہ کرے تو مطلب کہ وہ شیطان کے بہت حد تک پیرو ہو چکا ہے۔ استغفر اللہ۔ ستر پوشی بہت ضروری ہوتی ہے۔ یہ زینت اور خوبصورتی، میں کہتی ہوں ستر پوشی میں جو خوبصورتی ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے تو یہی چیز تو انسان وہ چاہتا ہے شیطان کے انسان کو جانور بنا دے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے۔ اچھا، یہاں جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ وہ اس کے ساتھ ہی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ اس لیے بتایا ہے کہ ہم اس چیز سے اویئر ہوں۔ ہم نے کپڑے اتارنے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے اتارے ایٹ لیسٹ، اور تاکہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے اور ہمارے بیچ میں پردہ ڈال دے۔ they will not be able to see us۔ سبحان اللہ، ضروری ہے۔ اور پھر جب ہم کپڑے پہنے، شلوار اتاریں تو الٹی طرف سے پہنے تو سیدھی طرف سے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور وہ بھی بسم اللہ کر کے۔ کوشش کیا کریں کہ اللہ کا نام لیں، اور باقی جو دعا ہے لباس اتارنے چڑھانے کی وہ تو پھر اگر یاد ہو تو کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا۔ لو جی، اللہ تعالیٰ نے صاف یہیں پر اپنی آیت میں بتا دیا۔ کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے؟ وہ نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیتا، قل ان اللہ لا یمر بالفحشاء۔ کلیئر ہے۔ کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھو۔ جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کے بجائے شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کیے ہیں وہ تو یہ ہیں، بے شرمی کے کام خواہ کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے۔ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم بھی نہیں ہوتی، اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم، یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میرے آیات سنا رہے ہوں تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کرے گا
اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے، یعنی کہ باغی ہو جائیں گے، وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنے نوشیدہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کر کے ان کو آگے پہنچائیں گے۔ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کے بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب، یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آ کر دوہرا عذاب دے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے، مگر تم جانتے نہیں ہو۔ اللہ اکبر! کتنے خیال سے سب کچھ سننا۔ اب تو ایک اور چیز بھی ہے نا آن لائن، ڈو ناٹ لسن ٹو ایوری لیکچر ایوری تھنگ، اس کے لیے بھی اپنے آپ کو اسٹرک کر لیں، کیونکہ آپ کچھ بھی سنتے ہیں اس سے آپ مینیپولیٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم امپریس ہو جاتے ہیں، ہم انفلوئنسڈ ہو جاتے ہیں، اور ہم اس راستے پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، دماغ میں ہمارے کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ میں تو یقین کریں کسی ایسے کو نہیں سنتی، کیونکہ آئی نو مائی سیلف، آئی ایم اے ہیومن۔ میں کیوں خام خامے گمراہی کی طرف جاؤں اور اپنے دماغ میں کنفیوژن پیدا کروں؟ اس رب کے لیے جس نے مجھے سب کچھ دیا ہے، الحمدللہ، سب سے پہلے مجھے سننے سمجھنے کی طاقت دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، چلنے کی طاقت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ روٹی دے دیتے ہیں، سو جاتی ہوں میں، سرہانہ دیا ہے مجھے سونے کے لیے، الحمدللہ۔ میں اس کے لیے کنفیوژن کیوں دماغ میں ڈالوں؟ میں کیوں نہ حق کے لیے بس سیدھے راستے پہ چلوں، اور جہاں پہ مجھے لگے کہ ہاں میں غلط ہوں وہاں پہ میں اللہ سے معافی مانگ کے دوبارہ کھڑی ہو جاؤں؟ کیوں نہ کروں میں ایسا؟ اس لیے میں نہیں، وہی جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہاں پہ کہ لوگ گمراہ کیسے ہوں گے سن کے، اور پھر کیا کہیں گے کہ یا اللہ اس نے مجھے دیکھو بہکایا تھا، اس کو دوہرا عذاب دے۔ اللہ کہیں گے چلو شاباش، سب کو دوہرا عذاب ہے، اندر سامنے لگو۔ اس سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ آن لائن بھی بہت لیکچرارز ہیں، بہت طرح کے لوگ ہیں، سو بی کیئرفل آلویز۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی؟ اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ او کیا مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ! اب سوئی میں سے اونٹ تو گزر نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہو سکتا۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے، ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا۔ اللہ اکبر! اور یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں۔ اللہ اجرنا من النار، بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا ہے اور اچھے کام کیے ہیں، اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، یعنی دنیا میں ان نیک لوگوں کے درمیان اگر کوئی رنجشیں، بدمزگیاں، کوئی آپس کی غلط فہمیاں ہوں گی تو آخرت میں وہ سب دور کر دی جائیں گی، ان کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہو جائیں گے، وہ مخلص دوستوں کی ایسی ایسی جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ داخل ہوں گے، بات چیت کریں گے، کوئی وہاں پہ فضول قسم کی بات چیت نہیں ہوگی۔ اب اسی آیت کو پڑھ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ میرے اور عثمان رضی اللہ عنہ اور طلحہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کے درمیان بھی صفائی کرا دے گا۔ سبحان اللہ! کیسے اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ آنکھیں بند کر کے لوگ یقین کرتے تھے نا، ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر! جو قدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ تعریف خدا ہی کے لیے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا،
ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے، ہم نے اس سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیے تھے؟ اچھا دیکھو، دوزخ والوں سے کہیں گے۔ ہاں، تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکار کر کہے گا، خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی، یعنی ایک دیوار حائل ہوگی جنت اور جہنم کے بیچ میں، جس کی بلندیوں اعراف پر، جو بلندیاں نا ان کو اعراف کہتے ہیں، کچھ اور لوگ ہوں گے، یعنی کہ وہ جو دیوار ہے، اوٹ ہے، اس کے اوپر بھی کچھ اور لوگ بیٹھے ہوں گے۔ ہر ایک کو اس کے قیافہ سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر۔ یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نظر دوزخ والوں کی طرف پھرے گی تو کہیں گے، اے اللہ، ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہیں دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج۔ اللہ، اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے اعراف پہ بیٹھے ہوئے جن کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہوگا کہ وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے۔ وہ درمیان ایک سرحد ہوگی، جس پہ وہ دیوار ہوگی جس پہ وہ بیٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچائے بھائی، کیونکہ وہ ایک بہت ہی خوفناک قسم کا ٹائم ہوگا ان لوگوں کے اس ٹائم کے، اس وقت کے لحاظ سے ذرا سوچیں کہ ان کا بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ دے آر دیئر، وٹ مائی تھنکنگ، ایک دم میرے دماغ میں جو آیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اصحاب سبت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا، اب آگے آئے گا ہم پڑھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وہ سبت کا وہ ہفتے والے دن کا حکم دیا تھا کہ مچھلیاں نہیں کھانی، تین گروہ تھے نا۔ ایک گروہ جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بالکل وہ باغی ہو گئے، انہوں نے کہا جی کھانی ہے، اور انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ جو دوسرا گروہ تھا، ہاں، اور جو دوسرا گروہ تھا اس نے کہا کہ جی اس نے باز کیا، اور جو تیسرا گروہ تھا اس نے کہا، ان لوگوں نے کہا کہ ان لوگوں نے دوسرے گروہ والوں کو کہا، آپ بار بار انمیوٹ ہو رہی ہیں، پلیز میوٹ رہیں۔ اس نے دوسرے گروہ والوں کو کہا کہ آ، دفع کرو، مت کرو، رہنے دو، اور مت ان کو باز کرو۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو پہلا گروہ تھا جس نے جانتے بوجھتے وہاں سے مچھلیاں نکالی، وہ تو جہنمی، انہوں نے نہیں مانی بات اللہ کی۔ جو دوسرا گروہ جس نے روکا کہ مت کرو، اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوئے، وہ جنتی، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو گروہ ہے جو کہہ رہا تھا کہ دفع کرو، مت بولو اس بارے میں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے ایک دم، صحابہ کرام نے جب پڑھا نا وہ ڈر گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو چپ کر گیا نا، دس از ویری اسکیری، کہ انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ تو وٹ مائی تھنکنگ از کہ یہ اعراف پہ وہی لوگ بیٹھے ہوں گے جو اگلوں کو چپ کرا دیتے، مت بولو، کچھ نہ کہو، سچ حق بات مت کرو۔ What I think باقی واللہ علم، اللہ knows the best۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دے دیا اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے، اللہ نے جو دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا، اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور ہماری آیاتوں کا انکار کرتے رہے۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے، اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہ لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا
کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے، یعنی کہ انہوں نے گھڑ رکھے تھے، بنا رکھے تھے۔ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں دن کا لفظ یا تو اسی 24 گھنٹے کے دن کے معنی میں جس کی دنیا لوگ کہتے ہیں، یا پھر یہ لفظ پیریڈ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ حج آیت 47 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے اس حساب سے جو تم لوگ لگاتے ہو۔ اور سورہ معارج کی آیت 4 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فرشتے اور جبرائیل اس کی طرف ایک دن میں چڑھتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے۔ اس کا صحیح مفہوم اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، ہم تو صحیح نہیں ہمیں تو نہیں، بس ہم نے تو سن لیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا۔ اللہ، خدا کے استواء علی العرش کی تفصیلی کیفیت کو سمجھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کے بعد کسی مقام کو اپنی اصلاح محدود سلطنت کا مرکز قرار دے کر اپنی تجلیات کو وہاں محفوظ کر لیا ہو، اور اسی کا نام عرش ہو جہاں سے سارے عالم پر وجود اور قوت کا فیضان بھی ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ، یہ تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کی شان ہے، جیسے اس کی شان کو لائق۔ سبحان اللہ، حاکمیت ہے اس کی، وہ ہمارا حاکم ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا آقا ہے، ہمارا اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں۔ خبردار رہو اس کی خلق سے، اور اسی کا امر ہے، اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک و پروردگار۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپ کے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لاتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہاں می برسا کر اسی مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو اس طرح مردوں کو حالات موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا، یعنی نکلتا اس میں سے بھی ہے مگر ناقص پیداوار سے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں، یعنی کہ امید ہے، اس لیے دنیا قائم ہے۔ یہ نہیں کہ جو ہیں آپ اپنے اوپر سے امید چھوڑ دیں، امید ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوا، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبر کرے، اور تم غلط روش سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ اف۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ یہ عرب کی قدیم ترین قوم تھی کس کی بات نہ اہل عرب میں بہت زیادہ ہوتی تھی، بچہ بچہ ان کے نام سے واقف تھا۔
عاد کے پاس اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہیں کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے، جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے، جواب میں کہا، ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنو مند کیا، بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ سیم تھنگ۔ اچھا، تو تو لے آ وہ عذاب، وہ آگے سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، پھر لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا، تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ آہ، یہاں پہ یعنی تم کو کسی کو بارش کا اور کسی کو ہوا کا اور کسی کو دولت کا اور کسی کو بیماری کا رب کہتے ہو، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی فی الحقیقت کسی چیز کا رب نہیں ہے۔ اس کی مثالیں موجودہ زمانے میں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ کسی انسان کو لوگ مشکل کشا کہتے ہیں، حالانکہ مشکل کشائی کی کوئی طاقت ان کے پاس نہیں ہوتی۔ کسی کو گنج بخش کے نام سے پکارتے ہیں، حالانکہ اس کے پاس کوئی گنج نہیں کہ وہ کسی کو بخشے، اور کسی کے لیے داتا کا لفظ بولتے ہیں، حالانکہ وہ کسی شے کا مالک ہے ہی نہیں، داتا کیا بن سکے۔ کسی کو غریب نواز کے نام سے معصوم کیا ہوتا ہے، حالانکہ وہ غریب اس میں کوئی اس کا حصہ ہی نہیں ہے کہ وہ غریب نواز ہو۔ کسی کو غوث، یعنی غوث کا مطلب ہوتا ہے فریاد رس کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ کوئی زور نہیں رکھتا کہ کسی کی فریاد کو پہنچے۔ پس در حقیقت ایسے سب نام محض نام ہی ہیں جن کے پیچھے کوئی بھی ان کی حقیقت نہیں ہے۔ یہاں پہ اس لیے اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے تمہارے باپ دادا نے رکھ دیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل ہی نہیں کی۔ اچھا، تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ دس از اے ویری اسکیری لائن، یہ مجھے بہت ڈرا دیتی ہے ہمیشہ، میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا۔ فانتظروا انی معاکم من المنتظرین، تم انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ آخرکار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ جڑ کاٹ دی یعنی ان کا نام و نشان دنیا سے ختم کر دیا، بالکل ہی نہ چھوڑا۔ یہ بات خود اہل عرب کی تاریخی روایات سے بھی ثابت ہے۔ اور تھوڑا سا بائبل کی میں آپ کو نا تھوڑی لائنیں بتاؤں گی، جس سے تقریباً 1800 برس قبل مسیح کی تحریر ہے۔ ہم نے ایک طویل زمانہ اس قلعے میں اس شان سے گزارا ہے کہ ہماری زندگی تنگی اور بدحالی سے دور تھی، ہماری نہریں دریا کے پانی سے لبریز تھیں، اور ہمارے حکمران ایسے بادشاہ تھے جو برے خیالات سے پاک اور اہل شر و فسار پر سخت تھے۔ وہ ہم پر ہود کی شریعت کے مطابق حکومت کرتے تھے اور عمدہ فیصلے کی تعمیر درج کر لیے جاتے تھے، اور ہم معجزات اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ عبارت آج بھی قرآن کے اس بیان کی تصدیق کرتی ہے کہ آج کی قدیم عظمت و شوکت اور خوشحالی کے وارث آخرکار وہی لوگ ہوئے جو حضرت ہود پر ایمان لائے تھے۔ اور پھر یہ بھی تاریخ میں یعنی کہ بائبل میں ہی ہے کہ یہ لوگ قداور تھے بہت زیادہ، they were very solid, very strong۔ آپ کہہ لیں کہ جیسے اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو جائنٹس، ان کی طرح کے تھے، بہت بڑے بڑے تھے، اور اپنے اٹھا کے بڑے زبردست قسم کے گھر پتھروں کے بنا چھوڑتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ کوئی چیز خراب ہونی نہیں ان کی زندگی میں، کس دے آر کمپلیٹ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا عذاب ان کو پہنچایا۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ یہ تو بڑی فیمس ایک، آپ لوگوں کو سب کو ہی پتا ہوگا، سمود، صالح، اونٹنی۔
اس نے کہا ہے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالیشان محل بناتے اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو، اور وہ پہاڑ مکانات آج بھی ہیں وہاں پہ، اس جگہ پہ، سبحان اللہ، اسٹل دیئر۔ بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اس قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا، کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ ان بڑائی کے مدیوں نے کہا، جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس سے منکر ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ اگرچہ مارا ایک شخص نے تھا، جیسا کہ سورہ قمر سورہ شمس میں ارشاد ہوا ہے، لیکن چونکہ پوری قوم اس کے ساتھ جیسے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ تھا ہوا ادھر ان کی قوم میں بدفعلی ان کی ساری قوم نے کی، لائک they were gays، اینڈ مگر ان کی بیوی ان کے ساتھ شامل ہوئی اور کہتی تھی کہ نیور مائنڈ، سو واٹ، لیٹ دیم ڈو، جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، آپ کو کیا ہے؟ اور ان کے ساتھ وہ شامل تھی اور اپنے خاوند، حالانکہ اس کو پتا بھی تھا میرا خاوند پیغمبر ہے، نہ بھی ہوتا، ایک انسان ہے، اور اس کی بجائے وہ ان کے ساتھ شامل حق ہو گئی، سچ ان کو سمجھا، چلی گئی، ختم ہو گئی۔ یہاں پر بھی وہی حساب ہے کہ بے شک ایک آدمی تھا پر اس کے جو پشت میں تھے بہت لوگ اس کو اس بات کو انڈورس کر رہے تھے کہ کرو جی کرو، ٹھیک ہو گیا، مارو اس کو، اونٹنی کو، اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے، اور صالح سے کہہ دیا کہ لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھر میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دہلا دینے والی آفت صیحات، چیخ، یعنی کہ اونچی آواز، سخت زور آور آواز تھی، سبحان اللہ، اور وہ اپنے گھر میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور صالح یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنی خیر خواہی پسند ہی نہیں۔ اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں یہ۔ آخر کار ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے سب گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش۔ پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ بارش سے مراد پانی کی بارش نہیں ہے بلکہ پتھروں کی بارش ہے، اور ابھی بھی وہاں پہ سوڈوم اس جگہ کو بولتے ہیں، ایریا، ابھی بھی وہاں پہ وہ پتھر ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے آ, لوگوں کے ساتھ، لشکر کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے بڑا ہیوی ہیوی فیل کیا، انہوں نے کہا جلدی سے یہاں سے نکلو۔ اسٹل وہاں پہ فیل ہوتا ہے، اسٹل اس جگہ پہ ہیوینس ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجے، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش۔ پھر دیکھو کہ اس مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو، جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ اور زندگی کے راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو، اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پر ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے۔
अगर तुम में से एक गिरोह उस तालीम पर जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ ईमान लाता है और दूसरा ईमान नहीं लाता, तो सब्र के साथ देखते रहो यहाँ तक कि अल्लाह हमारे दरमियान फैसला कर दे, और वही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। उसकी कौम के सरदारों ने, जो अपनी बड़ाई के घमंड में मुब्तला थे, उससे कहा कि ए शुएब, हम तुझे और उन लोगों को जो तेरे साथ ईमान लाए हैं अपनी बस्ती से निकाल देंगे, वरना तुम लोगों को हमारी मिल्लत में वापस आना होगा। शुएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क्या जबरदस्ती हमें फेरा जाएगा तो ख्वाह हम राजी ना हो? हम अल्लाह पर झूठ घड़ने वाले होंगे अगर तुम्हारी मिल्लत में पलट आए, जबकि अल्लाह हमें इससे निजात दे चुका है। हमारे लिए तो उसकी तरफ पलटना अब किसी तरह मुमकिन नहीं, इल्ला ये कि खुदा हमारा रब ही ऐसा चाहे। हमारे रब का इल्म हर चीज पर हावी है, उसी पर हमने एतमाद किया। ऐ रब, हमारे और हमारी कौम के दरमियान ठीक ठीक फैसला कर दे, और तू बेहतरीन फैसला करने वाला है। बेशक उसकी कौम के सरदारों ने, जो उसकी बात मानने से इनकार कर चुके थे, आपस में कहा, अगर तुमने शुएब अलैहिस्सलाम की पैरवी कबूल कर ली तो बर्बाद हो जाओगे। मगर हुआ ये कि एक दहला देने वाली आफत ने उनको आ लिया, और वो अपने घरों में ऊंधे पड़े के पड़े रह गए। ये कैसे? चीख, यहाँ पे भी एक चीख की बात है। जिन लोगों ने शुएब अलैहिस्सलाम को छुटलाया वो ऐसे मिटे के गोया कभी उन घरों में बसे ही ना थे। शुएब अलैहिस्सलाम के जुटलाने वाले ही आखिरकार बर्बाद होकर रहे। और शुएब अलैहिस्सलाम ये कहकर उन बस्तियों की सेल निकल गया कि ए बरादरान कौम, मैंने अपने रब के पैगामात तुम्हारे पहुंचा दिए और तुम्हारी खैर ख्वाही का हक अदा कर दिया। अब मैं इस कौम पर कैसे अफसोस करूं जो कबूल हक से इनकार करती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी बस्ती में नबी भेजा हो और उस बस्ती के लोगों को पहले तंगी और सख्ती में मुब्तला ना किया हो, इस ख्याल से कि शायद वो आजिज़ी पर उतर आए। फिर हमने उनकी बदहाली को खुशहाली से बदल दिया, यहाँ तक कि वो खूब फले फूले और कहने लगे कि हमारे इस्लाह पर भी अच्छे और बुरे दिन आते ही रहे हैं। आखिरकार हमने उन्हें अचानक पकड़ लिया और उन्हें खबर तक ना हुई। अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते और तकवा की रविश इख्तियार करते तो हम उन पर आसमान और जमीन से बरकतों के दरवाजे खोल देते, मगर उन्होंने तो झुटलाया। लिहाजा हमने उस बुरी कमाई के हिसाब में उन्हें पकड़ लिया जो वो समेट रहे थे। फिर क्या बस्तियों के लोग अब उससे बेखौफ हो गए हैं कि हमारी गिरफ्त कभी अचानक उन पर रात के वक्त ना आ जाएगी जबकि वो सोते पड़े हों, या उन्हें इत्मीनान हो गया कि हमारा मजबूत हाथ कभी यकायक उन पर दिन के वक्त ना पड़ेगा जबकि वो खेल रहे होंगे। क्या ये लोग अल्लाह की चाल से बेखौफ हैं? हालांकि अल्लाह की चाल से वही कौम बेखौफ होती है जो तबाह होने वाली हो। ओहो, अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और क्या उन लोगों को जो साबिक अहले जमीन के बाद जमीन के वारिस होते हैं, इस अमरे वाकया ने कुछ सबक नहीं दिया कि अगर हम चाहें तो उनके कसूरों पर उन्हें पकड़ सकते हैं? मगर वो सबक आमोज हकाइक से तगाफुल बढ़ते हैं और हम उनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं, फिर वो कुछ नहीं सुनते। ये कौमें जिनके किस्से हम तुम्हें सुना रहे हैं तुम्हारे सामने मिसाल में मौजूद हैं। उनके रसूल उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए, मगर जिस चीज को वो एक दफा झुठला चुके थे फिर उससे वो मानने वाले ना थे। देखो, इस तरह हम मुनकरीन हक के दिलों पर मुहर लगा देते हैं। हमने उनमें से अक्सर में कोई पासे अहद ना पाया, बल्कि अक्सर को फासिक ही पाया। फिर उन कौमों के बाद जिनका जिक्र ऊपर किया गया है, हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरऔन और उसकी कौम के सरदारों के पास भेजा, मगर उन्होंने भी हमारी निशानियों के साथ जुल्म किया। बस देखो कि उन मुफसिदों का क्या अंजाम हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए फिरऔन, मैं कायनात के मालिक की तरफ से भेजा हुआ आया हूँ। मेरा मुनसिब यही है कि अल्लाह का नाम लेकर कोई बात हक के सिवा ना कहूँ। मैं तुम लोगों के पास तुम्हारे रब की तरफ से सरीद दलील मामूरियत लेकर आया हूँ, लिहाजा तू बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दे। फिरौन ने कहा, अगर तू कोई निशानी लाया है और अपने दावे में सच्चा है तो उसे पेश कर। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका और यकायक वो एक जीता जागता अजदहा था। उसने अपनी जेब से हाथ निकाला और सब देखने वालों के सामने वो चमक रहा था। उस पर फिरौन की कौम के सरदारों ने आपस में कहा कि यकीनन ये शख्स बड़ा माहिर जादूगर है, तुम्हें तुम्हारी जमीन से बेदखल करना चाहता है। अब कहो क्या कहते हो? फिर उन सब ने फिरौन को मशवरा दिया कि उसे उसके भाई को इंतजार में रखिए और तमाम शहरों में हर कार्य भेज दीजिए कि हर माहिर फन जादूगर को आपके पास ले आए। चनाचे जादूगर फिरौन के पास आ गए। उन्होंने कहा, अगर हम गालिब रहे तो हमें इसका सिला तो जरूर मिलेगा। फिरौन ने जवाब दिया, हाँ, और तुम मुकर्रिब बारगाह होगे। फिर उन्होंने मूसा से कहा, तुम फेंकते हो या हम फेंके? मूसा ने जवाब दिया, तुम ही फेंको।
उन्होंने जवाब जो अपने रस्से फेंके तो निगाहों को मसहूर और दिलों को खौफजदा कर दिया और बड़ा ही जबरदस्त जादू बना बना लाए। यानी कि वो जो रस्से उन्होंने फेंके ना, तो obviously that was a complete illusion। तो वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने ऐसे थे जैसे छोटे छोटे सांप होते हैं। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को इशारा किया कि फेंक अपना सा। उसका फेंकना था कि आन की आन में वो उनके झूठे जो जितने भी रस्से उन्होंने फेंके थे ना, सबको निगल गया। इस तरह जो हक था वो हक साबित हुआ और जो कुछ उन्होंने बना रखा था वो बातिल होकर रह गया। फिरौन और उसके साथी मैदान मुकाबला में मगलूब हुए और फतहमंद होने के बजाय उल्टे जलील हो गए। और जादूगरम का हाल ये हुआ, गोया किसी चीज ने उनके अंदर से उन्हें सजदे में गिरा दिया। अल्लाह सुभान अल्लाह। उनके अंदर से उन्हें सजदे में गिरा दिया। कहने लगे हमने मान लिया रब्बिल आलमीन को, उस रब को जिसे मूसा अलैहिस्सलाम और हारून मानते। ऑब्वियसली वो जादूगर थे, उन्हें नजर आ गया कि व्हाट दे वर डूइंग दैट वाज कंप्लीटली illusion एंड व्हाट ही इज डूइंग इज कंप्लीटली ट्रूथ, अ फैक्ट। एक असा, एक लकड़ी अस्तहा बन गया हकीकत में। ये तो रब भी अल्लाह ही कर सकता है, बंदे में तो कोई ऐसी ताकत है ही नहीं, आज तक भी नहीं हुई। फिरौन ने कहा तुम उस पर ईमान ले आए कबल इसके कि मैं तुम्हें इजाजत दूं। यकीनन ये कोई खुफिया साजिश थी जो तुम लोगों ने इस दारुल सल्तनत में की ताकि उसके मुल्कों को इक्तदार से बेदखल कर दो। अच्छा, तो उसका नतीजा अब तुम्हें मालूम हुआ जाता है। मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ समतों से कटवा दूंगा और उसके बाद तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। खौफजदा बात तो है ना, को कहे जरा आपको, डर जाना। उन्होंने जवाब क्या दिया सुने, बहरहाल हमें पलटना अपने रब ही की तरफ है। कालू इन्ना इला रब्बिना मुनकालिबून। पलटना रबी, तू जिस बात पर हमसे इंतकाम लेना चाहता है वो इसके सिवा कुछ नहीं कि हमारे रब की निशानियां जब हमारे सामने आ गई तो हमने उन्हें मान लिया। फिर उसके बाद उन्होंने दुआ की। जो दुआ मैं अपनी भी नमाज में पढ़ती हूँ और मेरी अब ये कोशिश है कुछ दुआएं जो मैं पढ़ती हूँ वो मैं रोज पढूं, ताकि फिर इस तरीके से आप सबको याद हो जाए। रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व तवफ़ना मुस्लिमीन। ऐ हमारे रब, हम पर सब्र का फैजान कर और हमें दुनिया से उठा तो इस हाल के हम तेरे फरमान बरदार हों। ये दुआ है जो मैं पढ़ती हूँ, रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व तवफ़ना मुस्लिमीन। ऐ हमारे रब, हम पर सब्र का फैजान कर और हमें दुनिया से उठा तो इस हाल में कि हम तेरे फरमा बरदार हों। आमीन या रब्बिल आलमीन। फिरौन से उसकी कौम के सरदारों ने कहा, क्या तू मूसा और उसकी कौम को यूं छोड़ देगा कि मुल्क में फसाद फैलाएं और वो तेरी और तेरे माबूदों की बंदगी छोड़ बैठे। फिरौन ने जवाब दिया, मैं उनके बेटों को कत्ल करवाऊंगा और उनकी औरतों को जीता रहने दूंगा। हमारे इख्तिदार की गिरफ्त उन पर मजबूत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह से मदद मांगो और सब्र करो। जमीन अल्लाह की है, अपने बंदों में से जिसको चाहता है उसका वारिस बना देता है और आखिर कामयाबी उन्हीं के लिए है जो उससे डरते हुए काम करें। उसकी कौम के लोगों ने कहा, तेरे आने से पहले भी हम सताए जाते थे और अब तेरे आने पर भी सताए जा रहे हैं। उसने जवाब दिया, करीब है वो वक्त कि तुम्हारा रब तुम्हें तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे और तुमको जमीन में खलीफा बनाए, फिर देखे कि तुम कैसे अमल करते हो। हमने फिर औन के लोगों को कई साल तक कहत और पैदावार की कमी में मुब्तला रखा कि शायद उनको होश आ जाए, मगर उनका हाल ये था कि जब अच्छा जमाना आता तो कहते हम इसी के मुस्तहिक हैं, और जब बुरा जमाना आता तो मूसा और उसके साथियों को अपने लिए फाले बद ठहराते, हालांकि दर हकीकत उनकी फाले बद तो अल्लाह के पास थी, मगर उनमें से अक्सर बे इल्म थे। आज टीवी पे ना मेरे शौहर बैठे हुए थे तो ही वॉज वॉचिंग अ प्रोग्राम जो मैंने भी देखा। कराची की सेंट्रल जेल दिखा रहे थे, उसमें अफ्तारी का सामान कैसा होता है, बड़ा खूबसूरत। हर चीज वहां पर मैसर है, समोसे, पकौड़े, आलू गोश्त का सालन और चाय और शरबत, सुबहान अल्लाह, खजूरें। मगर फिर एट द एंड दे आर इन द जेल। वही जो मूवी वीडियो बना रहा था उसने वही कहा कि फिर भी जेल है ये, कोई 7 साल की जेल। अंदर पता चले ना, जब अंदर ही बैठा रहता है बंदा, कैसे घबराहट शुरू हो जाती है, घर के अंदर घबराहट शुरू हो जाती है, तो वो तो जेल है। बड़ी साफ सुथरी जेल है सेंट्रल जेल कराची की। और वही बात कि वहां से ना वो
नमाजें और मस्जिद भी है, नमाजें पढ़ रहे हैं। तो जो वीडियो बना रहा था उसने पूछा, वो जेलर से ना वहाँ पे जो एसएच पता नहीं एसपी जो भी था, तो उसने आगे से कहा कि बाहर होते हैं तो ये सरकश हुए होते हैं, अंदर होते हैं तो यहाँ पे तो अल्लाह ही याद आना है ना। दुनिया में अल्लाह ताला ने मिसालें कैसे रखी हैं वही अल्लाह ताला बता रहे हैं कि फिर जब अल्लाह ताला उनके वो कहत होता था तो फिर अल्लाह याद आ रहा है। जब कहत ले लिया सब कुछ तो वो कहते थे हम तो हैं ही इसके मुस्तहिक, हमें जो मिल रहा है सब कुछ। अस्तगफुरुल्लाह। और जब बुरा जमाना आता तो मूसा और उसके साथियों को अपने लिए फाले बात ठहराते, हालांकि दर हकीकत उनकी फाले बात तो अल्लाह के पास थी, मगर उनमें से अक्सर बेइल्म थे। उन्होंने मूसा से कहा कि तू हमें मसहूर करने के लिए ख्वाह कोई निशानी ले आए, हम तो तेरी बात मानने वाले नहीं हैं। आखिरकार हमने उन पर तूफान भेजा, टिड्डी टिड्डी दल छोड़े। उफ। तो गालिबन तूफान भेजा से मुराद ओले भी बरसे होंगे या कोई ऐसा तूफान। मगर बाइबल में साला बारी के तूफान का ही जिक्र है, यानी कि साला बारी जिसमें ओले भी होते हैं और बहुत तेज तूफान होता है। आखिरकार हमने उन पर तूफान भेजा, टिड्डी दल छोड़े, सुरसुरियां सुरसुरियां फैलाई। उफ। सुरसुरियां, कुम्मल, जिसके मायने हैं जू, छोटी मक्खी, जुएं जो नहीं होती सर वाली, छोटी मक्खी, छोटी टिड्डी, मच्छर, सुरसरी वगैरह। आय आय। गालबन ये जामे लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया गया कि बैक वक्त जुओं और मच्छरों ने आदमियों पर और सुरसरियों ने गले के जखीरों पर हमला किया, में भी किया होगा। ये बाइबल में भी है इसकी थोड़ी सी तफसील इस बारे में। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सुरसरियां फैलाई, मेंढक निकाले और खून बरसाया। उफ। पूरी हॉरर मूवी थी भाई। ये सब निशानियां अलग अलग करके दिखाई, मगर वो सरकशी किए चले गए। और वो बड़े ही मुजरिम लोग थे, लौट डरे ही नहीं। जब कभी उन पर बला नाजिल हो जाती तो कहते हैं मूसा, तुझे अपने रब की तरफ से जो मुनसब हासिल है उसकी बिना पर हमारे हक में दुआ कर। सी, अगर अब के तू हम पर से ये बला टलवा दे तो हम तेरी बात मान लेंगे और बनी इसराइल को तेरे साथ भेज देंगे। मगर जब हम उन पर से अपना अजाब एक वक्त मुकर्रर तक ले आए के लिए जिसको वो बहरहाल पहुंचने वाले थे हटा लेते, तो वो यखलक अपने है से फिर जाते। तब हमने उनसे इंतकाम लिया और उन्हें समंदर में गर्क कर दिया, क्योंकि उन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया था और उनसे बेपरवाह हो गए थे। और उनकी जगह हमने उन लोगों को जो कमजोर बनाकर रख गए थे उस सरजमीन के मशरिक और मगरिब का वारिस बना दिया, जिसे हमने बरकतों से मालामाल किया था। यानी बनी इसराइल को फलस्तीन की सरजमीन का वारिस बना दिया। इस तरह बनी इसराइल के हक में तेरे रब का वादा खैर पूरा हुआ, क्योंकि उन्होंने सब्र से काम लिया था। और फिर और उसकी कौम का वो सब कुछ बर्बाद कर दिया गया जो वो बनाते और चढ़ाते थे। बनी इसराइल को हमने समंदर से गुजार दिया। फिर वो चले और रास्ते में एक ऐसी कौम पर उनका गुजर हुआ जो अपने चंद बुतों को कोई की गर्विदा बनी हुई थी, पूज रही थी। कहने लगे, ए मूसा, हमारे लिए भी कोई ऐसा माबूद बना दे जैसे इन लोगों के लिए माबूद हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, देखो मैंने थोड़ी देर पहले जैसे भी कहा कि इंसान ना बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है, दैट इज समथिंग इन आवर ब्रेन। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने नफ्स का ख्याल खुद रखें। ऑनलाइन भी वो मवाद देखें कि जो आपको बहकने ना दे। ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि डोंट प्ले विद योर सेल्फ। क्या जरूरत है? मोहब्बत नहीं है अल्लाह से, अपने रब से मोहब्बत नहीं, अपने आका से मोहब्बत नहीं, क्या अपने आप को कंफ्यूज करके करना है? यहाँ पे तो जबरदस्त एक ही चीज है, लकीर के फकीर बने रहो बस चुप करके, इसी में निजात है। कुरान पढ़ो और कुरान के बारे में समझो, जो अल्लाह ने कहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीसों को फॉलो करो। गुनाह वो जो तेरे दिल में खटके और तू इस चीज पर आ हो कि लोग क्या कहेंगे। जब ऐसा कोई हालत हो तो उस चीज से बच जाओ। फिर भी अगर डूइंग दैट, अल्लाह से माफी मांगो और देन उसको मत करो दोबारा। सुबहान अल्लाह। इस तरह बनी इसराइल के हक में तेरे रब का वादा खैर पूरा हुआ, क्योंकि उन्होंने सब्र से काम लिया था। और फिर ने इसकी कौम का वो सब कुछ बर्बाद कर दिया जो वो बनाते और चढ़ाते थे। बनी इसराइल को हमने समंदर से गुजार दिया। फिर वो चले और रास्ते में एक ऐसी कौम पर उनका गुजर हुआ जो अपने चंद बुतों की गर्विता बनी थी। कहने लगे, ऐ मूसा, हमारे लिए भी कोई ऐसा माबूद बना दे जिसे इन लोगों के लिए माबूद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम लोग बड़ी नादानी की बातें करते हो। ये लोग जिस तरीके की पैरवी कर रहे हैं वो तो बर्बाद होने वाला है, और जो अमल वो कर रहे हैं वो सरासर बातिल है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और माबूद तुम्हारे लिए तलाश करूं? हालांकि वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें दुनिया भर की कौमों पर फजीलत बख्शी है। और अल्लाह फरमाता है, वो वक्त याद करो जब हमने फिरऔन वालों से
تمہیں نجات دی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری آزمائش تھی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا، اور بعد میں 10 دن کا اضافہ کر دیا، یعنی کہ 40 ہو گئے نا۔ اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا، اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ یہاں پہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نا 3 سال بڑے تھے، لیکن نبوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے بڑے تھے، یعنی کہ ان کے ماتحت تھے، ان کے لیڈر تھے، اس لیے یہاں پہ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں، جبکہ ہارون علیہ السلام ان سے بڑے تھے۔ میرے پیچھے تو میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا، اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا، تو اس نے التجا کی کہ اے رب، مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ کیا خوبصورت سین ہوگا بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ون لکی گائے، یہ چیز صرف ان کو ہی اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے شرف، دنیا میں ان سے بات کی، کیا بات ہے۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو بولا پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں۔ فرمایا اے موسیٰ، میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو، پر جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دی، اور اس سے کہا، اب تختیوں پر لکھ کے دی، بائبل میں ہے کہ یہ دونوں تختیاں پتھر کی سلیں تھیں، اور ان تختیوں پر لکھنے کا فعل بائبل اور قرآن دونوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھالا، اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں، ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے پڑے ہیں۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان لائیں نہ لائیں، لیکن اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں عنقریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہیں کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور اس سے بے پرواہی کرتے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ نشانیاں آیتیں ہی ہوتی ہیں، سائنس، نشانیاں سب ایک چیز ہے۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کسی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا، اور وہ سخت ظالم تھے۔ پھر جب ان کی فریب خوردگی کا جسم ٹوٹا اور انہیں دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ جو بھی تھا، ایٹ لیسٹ دنیا میں رہ کے انہوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا۔ they were mistaken, they were wrong, they done a sin۔ یہ بھی اللہ کا بہت کرم اور رحمت ہوتی ہے کہ انسان ابھی سانسیں لے رہا ہے دنیا میں اور وہ کہے کہ یا اللہ معاف کر دے، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہم سے۔ ادھر سے موسیٰ غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا۔ آتے ہی اس نے کہا بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد، کیا تم سے اتنا صبر نہیں ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ اور تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا۔ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے،
اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر۔ یہاں پر قرآن پاک نے ایک بہت بڑے الزام سے حضرت ہارون علیہ السلام کی برات ثابت کی ہے، جو یہودیوں نے زبردستی ان پر چسپاں کر لی تھی۔ بائبل میں بچڑے کی پرستش کا واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ سے اترنے میں دیر لگی تو بنی اسرائیل نے بے صبر ہو کر حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے ایک معبود بنا دو، اور حضرت ہارون نے ان کی فرمائش کے مطابق سونے کا بچڑا بنا دیا، جسے دیکھتے ہی بنی اسرائیل پکار اٹھے، کیا اسرائیل یہی تیرا وہ خدا ہے جو تجھے ملک مصر سے نکال کے لایا؟ پھر ہارون علیہ السلام اس کے لیے ایک قربان گاہ بنائی اور اعلان کیا کہ دوسرے روز تمہاری بنی اسرائیل کو، یعنی کہ یہ سارا کچھ نا خروج جو بائبل کے وہ ہے چیپٹر ہے اس میں بتایا گیا ہے، یعنی کہ اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کو غلط بتایا گیا، نعوذ باللہ۔ ان کی بھی یہاں پہ بھی حضرت ہارون علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے برات، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو نجات دی اس چیز سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کے سامنے کیا کہ وہ اس چیز میں شامل ہی نہیں تھے۔ That was completely wrong, false، غلط بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کو بھی کلیئر کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ان میں شامل نہیں ہوں، نہ مجھے ان میں شامل کر۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے۔ اب یہ جو واقعہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا حضرت ہارون علیہ السلام کا، یہ میں نے ایون سر انجینئر محمد علی مرزا سے بھی نہیں سنا، یہ میں نے خود پڑھا اور میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں۔ مجھے نہیں پتا اگر آپ لوگوں نے کسی ان کے لیکچر میں سنا ہو، پر میں نے نہیں سنا۔ میں نے جس دن پہلے دن پڑھا تھا نا، تہجد کے وقت ہی عادت ہے کہ میں قرآن پاک پڑھتی ہوں، تو میں تھوڑی دیر کے لیے نا آئی واز لائک ایک دم گھوس بمس آئے تھے مجھے کہ what they have done۔ حضرت ہارون علیہ السلام پیغمبر پہ اتنا بڑا الزام لگا دیا، بائبل میں اوپر سے لکھا ہوا ہے۔ اور کیا یہ گمراہ ہوئے پاگل ہیں کرسچن سارے، جو پڑھ کے پاگل ہو جاتے ہیں؟ کئی تو پڑھتے بھی نہیں نا ہے، کئی وہی لکیر کے وہ جو عجیب و غریب فقیر ہے کہ اچھا جی جو ان کے بھی بزرگ، ان کے فادر جو بولتے ہیں انہیں کے پیچھے لگے جاتے ہیں، دیٹس اٹ۔ بٹ آئی واز سو شاک جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا تھا یہ۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، تب موسیٰ نے کہا، اے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے۔ جواب ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے۔ جھوٹ کھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لی جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ اب یہاں پہ بائبل اور تلمود میں اس بات کا ذکر نہیں ہے، البتہ یہ ذکر ہے جو تختیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھینک کر توڑ دی تھیں ان کے بدلے دوسری تختیاں عطا کرنے کے لیے آپ کو سینہ پر بلایا گیا تھا، حالانکہ ایسا نہیں۔ وہ تختیاں انہوں نے توڑ نہیں کیوں ہیں، صرف پھینکی تھی پھر اٹھا لی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ان لوگوں کو منتخب کیا جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آپ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے سرکار، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے، کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں۔ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجئے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی پوزیٹیوٹی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی آزمائش تھی جس میں کچھ لوگ جو گمراہ ہو گئے اور کچھ لوگوں کو ہدایت آپ نے بخش دی۔ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں، اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجئے اور آخرت کی بھی۔ ہاں، فی ہذہ دنیا حسنۃ و فی الآخرۃ۔ ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا، جو میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا ذکر انہوں نے اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے،
جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے. وہاں پہ نا تورات اور انجیل میں کافی مقامات پر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے متعلق صاف اشارات موجود ہیں بہت سے مقامات پر. سبحان اللہ. پھر بھی ان کی آنکھیں بند ہیں کیونکہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اس میں نام ڈیفرنٹ ہے. احمد وہ نام ہے اس میں. بٹ دے ڈونٹ سرچ، دے ڈونٹ ڈگ، اور جو کرتے ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں. وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے. سبحان اللہ. لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں. اب یہاں پہ یہ اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کر دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر بھی لوگ کہتے ہیں اچھا جی قرآن ہے نا، ہم حدیثوں پہ کیوں چلیں؟ او بھائی پہلے پڑھ لو قرآن، قرآن میں کہا ہے حدیثوں پہ چلو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے. اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے. بس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو. اس کی امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی. اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مار. چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے لیے پانی کی جگہ متعین کر لی. ہم نے اس پر بادل کا سایہ کیا اور ان کو من و سلوہ اتارا. کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں. مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. پانی کے چشمے نکلوا دیے، من و سلوہ دے دیا، پھر بھی لوگ کرتے ہیں. یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو، اور ہتاتون ہتاتون کہتے جاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو. ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے. مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے، انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا. اب یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. سبحان اللہ. اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی. انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کے لوگوں کے وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے. یہ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو واقعہ سنا دیا مختصر کر کے. اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے یعنی ہفتے کے دن ابھر ابھر کے سطح پر ان کے سامنے آتی تھی، اور سبت کے سوا یعنی ہفتے کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی. یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے. اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگے. آخری کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے. وہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے اس بارے میں بتایا. قرآن پاک میں اللہ نے بتایا ہے جو برائی سے روکتے تھے انہیں بچا لیا، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پہ سخت سزا میں پکڑ لیا. پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کرتے چلے گئے جس نے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا کہ بندر بن جاؤ. یہاں پہ اللہ نے تیسرے گروہ کے بارے میں نہیں کہا. the thing I just told you a little while ago، پہلے بتا دیا کہ جو ان کو روکتے تھے اللہ نے انہیں بچا لیا، اور جو لوگ ظالم تھے جو بات نہیں مانتے تھے ان کو سخت عذاب دیا. مگر وہ جو تیسرا گروہ تھا اس کے بارے میں نہیں بتا رہے اللہ. اور صحابہ کرام یہ پڑھ کے ڈر گئے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تیسرے گروہ کے بارے میں نہیں بتایا، کیا بنا ان کا؟ یعنی کہ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہی ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں چھوڑو دفع کرو، تم نے کیوں کرنا ہے، کیوں خالی پنگا لینا ہے. اس طرح کی بات ہی ہوتی ہے نا، ضرورت نہیں ہے، کرنے دو جو کر رہے ہیں، چپ رہو. اور یہ چیز بہت زیادہ سوچنے سمجھنے والی ہے، ڈرنے والی ہے، کیونکہ اللہ چپ ہے اس کے بارے میں.
پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس نے انہیں روکا، تو ہم نے کہا کہ بندر بن جاؤ اور ذلیل و خوار ہو۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو کوئی برا نہیں کہے گا، آپ کا صرف نفس اور شیطان روکتا ہے کہنے سے کہ آگے ہو کے مت بولو، مت کہو، مت روکو کسی کو۔ زبردستی کرنے سے اللہ نے منع کیا، زبردستی نہ کریں مگر روکیں ضرور، کہیں ضرور، بہت ضروری ہے۔ کبھی خاموش نہ رہیں۔ اللہ شکر الحمدللہ میں اپنی زندگی میں کبھی خاموش نہیں رہی۔ کوئی بات غلط ہے میں لازمی بولتی ہوں، لازمی کہتی ہوں آگے ہو کے، الحمدللہ۔ نہ پہلے کبھی چپ تھی، اور اب تو پڑھنے کے بعد تو بالکل بھی نہیں، سوچے بھی نہ کوئی، سبحان اللہ۔ باقی آگے کوئی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اس کا اپنا فعل ہے، جنت دوزخ ہر کسی کو پتہ ہے، مگر آپ اپنا کام مت چھوڑیں، کیونکہ یہ بڑی خوفزدہ بات ہے، اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے۔ یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے۔ ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف، اور ہم کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئے۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیائے دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں، یعنی دنیا میں پھر گم ہو جاتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے۔ آخرت کی قیام گاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ کیا تم اسی سے اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جب کہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا کہ گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا۔ اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، تو وہ کہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی، اور ہم بات کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے، پھر ہم کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، ان کو بتا دیا، ان کے آگے نشانیاں بھیج دی تاکہ وہ یہ بات نہ کر سکیں۔ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پہ پیش کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اشارہ اللہ تعالیٰ جو کر رہے ہیں اور کس پر کر رہے ہیں ڈونٹ نو، لیکن اللہ اس کے رسولوں کی انتہائی اخلاقی بلندی ہے کہ وہ جب کبھی کسی کی برائی کو مثال میں پیش کرتے تو بالعموم اس کے نام کی تصریح نہیں کرتے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی کریں مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، آخری کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس کے ہی کے پیچھے پڑ رہا، لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مثال دی اس انسان کی کہ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ کتے کی اس مثال سے اللہ نے تشبیہ دی ہے، کماسل الکلب۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو، شاید کہ کچھ اور فرما والے وہ لوگ۔ بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ آپ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پر پاتا ہے، جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے
وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَيَا اللَّهُمَّ اجِرْنَا مِنَ النَّارِ، اللَّهُمَّ اجِرْنَا مِنَ النَّارِ، اللَّهُمَّ اجِرْنَا مِنَ النَّارِ۔ یا اللہ پلیز جہنم کی تھوڑی آگ سے بھی ہمیں بچا لینا میرے مالک۔ ان کے پاس دل میں مگر ان سے ان کے پاس دل ہے مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہے مگر وہ ان سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے ہیں۔ اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ ہماری مخلوق میں ایک روح ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ رہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہیں ہوگی۔ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ بے شک اللہ جی، بے شک۔ اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے؟ وہ تو ایک خبردار ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبع کر رہا ہے۔ کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا، اور کسی چیز کو بھی خدا نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائے؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر ہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو۔ کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے نا واقف ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا مجھے تھوڑا سا وقت ذرا دیں پلیز، پھر میں بھول گئی تھی آج، جسٹ 2 منٹ۔
جی السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا. دیکھو ذرا، نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور پتہ نہیں لوگ کہاں بھٹکے ہوئے ہیں. میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جن سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے. پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے لیے وہ چلتی پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی اس بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے. اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو لوگ کرتے ہیں. کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی مدد ہی پر قادر ہیں. اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئے. تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی رہے. تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو. ان سے دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں گے اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں. کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کے میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. ہرگز مہلت نہ دو. میرا حامی و ناصر وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے. بخلاف اس کے تم جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد ہی کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے. بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرمی و درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جہلوں سے نہ الجھو. اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے. رہے ان کے یعنی شیاطین کے بھائی بند تو وہ انہیں ان کی کجروی میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی. ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے. یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کر لیں. جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو. ہاں جی، یہ میں نے کہا تھا اس دن، توجہ سے سنو اور خاموش رہو شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کو صبح شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ. تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ جو ہے نا، آ, مجھے ایک بات یاد آ گئی. ہم نا کچھ سال پہلے، یہ بھی بات مجھے 5 6 سال پہلے پتا تھی، میرے ریورٹ ہونے سے پہلے کی بات ہے، کہ یہ بات ہمیں پتا تھی نا کہ قرآن پاک جب سنو تو خاموش رہو. اور آپ کو شاید اس کی طرف سے کوئی اس کی ہمیں عربی تو پتہ نہیں ہے نہ، کبھی یہ سمجھ آتی تھی کہ ایسا کیوں لوگ کہتے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کیوں کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے، نہ کبھی کسی نے بتایا تھا. مگر ہاں یہ کہتے تھے کہ ہاں جی قرآن پاک چپ کر کے سننا چاہیے، بولنا نہیں چاہیے. یہ نہیں کہا کہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے یار کہ نہیں بولنا، نہیں کسی سے بات کرنی جب قرآن پاک لگا ہوا ہے.
تو ہم لوگ تب کسی ریسٹورینٹ میں گئے تو وہاں پہ قرآن پاک لگا ہوا تھا، اور میں نے پہلے اپنے شوہر سے کہا تو انہوں نے بھی بندے کو منع کیا، پھر میں خود اٹھی، میں نے اس کو کہا، میں کہا بند کریں، میں پھر اپنی آواز میں کہا بند کریں قرآن پاک، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کچھ اور لگا لیں، قرآن پاک بند کر دیں۔ وہ عجیب لوگ ہیں، مرد کی بات نہیں سنی، عورت کی بات سن لی، اور پھر میں تھوڑے غصے سے بولی، پھر میں کہا بند کریں اسے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے یا ریسٹورینٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے اور آپ نے پیچھے قرآن پاک لگایا ہوا ہے۔ میں نے پھر بند کروایا۔ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ عزت بھی ہے ہماری، قرآن یہ ہماری عزت ہے، یہ ہمارا لباس ہے، بس یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ ہماری عزت ہے، ہم نے اس کی عزت کرنی ہے، اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور کوشش کریں کہ ماشاء اللہ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو عربی سمجھ آتی ہے تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سے تو زیادہ خوبصورت بات ہی کوئی نہیں، نہیں تو سمجھ کے پڑھیں بس، اور جو لفظ سمجھ آتے ہیں انہیں اپنے اندر اتاریں، سبحان اللہ۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں، وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، سبحان اللہ، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، اور ہم اب سجدہ کریں گے بیٹھے بیٹھے ہی، آپ بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاتھ ایسے کر کے سر جھکائیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ نو میٹر آپ کا منہ کس طرف ہے، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف ہی ہو، اوکے، جسٹ ڈو دا سجدہ۔ الحمد للہ، اللہ شکر، یہ صورت بھی ختم ہو گئی، الحمد للہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لی شانی کل ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم رب زدنی علما، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہی لنا من امرنا رشدا، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہم حسبنا حسابا یسیرا، اللہم انا لما انزلت الی من خیر فقیر، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم انا نسألك الفردوس، اللهم انا نسألك الفردوس، اللهم انا نسألك الفردوس، اللهم انا نسألك الشهادة، اللهم انا نسألك العافیت۔ اے میرے پیارے اللہ، میری جان اللہ، اے میرے آقا، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مالک، رب العالمین، یا اللہ پاک، ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو بولنے میں، کرنے میں، ہم سے، ہمارے بچوں سے، ہمارے شوہروں سے، ہمارے اہل خانہ سے، بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے، پلیز ہمیں معاف کر دینا اللہ جی، پلیز معاف کر دینا، بے شک آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، یا اللہ پلیز ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں، گمراہیوں سے بچا دیں، شیطان کے نفس کی غلامی سے، شیطان کے وسوسوں سے ہمیں بچا لیں، یا میرے پاک پروردگار، غلطی کو غلطی ہم جانیں، اس قابل ہمیں بنا دے، میرے پاک پروردگار، رحم کرم فضل کر دے، یا اللہ جو یہ بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، یا اللہ پاک ان پر اپنا رحم کرم فضل عطا کر ان کے گھروں میں خوشنودی پیدا کر دے، یا اللہ ان کے دلوں کو سکون عطا کر دے، یا میرے اللہ انہیں برداشت اور صبر کا مادہ پیدا کر دے، اے میرے پاک پروردگار، رحم کرم فضل کر دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت یابی عطا کر دے، یا اللہ ہمارے جو پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں، مسلمان مومن مرد اور عورت، یا میرے مالک، اور جنات اور انسان بھی جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان پر اپنا رحم کرم فضل کر دے، انہیں لین کے اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرما دے میرے مالک، اور جو اس دنیا میں رہتے ہوئے جنات اور انسان مومن ہیں اور آپ کی محبت کے طالب ہیں، یا اللہ آپ کی رضا کے طالب ہیں، پلیز اللہ ان سے راضی ہو جا، پلیز اللہ راضی ہو جا، تھینک یو سو مچ فار ایوری تھنگ اللہ جی، اینڈ سوری فار ایوری تھنگ، پلیز ہمیں معاف کر دینا اللہ جی، پلیز، سوری اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔